वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक हो, खैरियत से हो, मज़े में हो, इंजॉय कर रहे हो चैनल पे मौजूद नॉवेल्स को। और आजकल कराची के मौसम को भी यकीनन इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह कराची का मौसम तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, घूमने फिरने वाला मौसम हो रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने नावल की एपिसोड राजदार मोहब्बत की किस्त नंबर 22। तो बग़ैर ताख़ीर के आज रत जगह का फंक्शन चल रहा था। शहरयार की पूरी फैमिली अलियान के घर आई हुई थी। नूर मुलाजमीन के साथ मिलकर मेहमानों की खातिर मुदारत में लगी नजर आ रही थी। सुबह से काम में लगे होने के सबब उसका जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। अलियान और शहरयार दोनों की ही निगाहें इस लड़की पर टिकी थी। इतनी अच्छी लग रही है तो जाके उसकी मदद करो ना। लड़कियों को खुशी होती है जब लड़के उनकी मदद कराते हैं काम में। आयजा ने अपने भाई की निगाहों का ताक़ुब करते करीब आकर शरारत से उसके कंधे से अपना कंधा टकराते मशवरा दिया। आयजा की आवाज़ कानों में पड़ना था कि अलियान इन दोनों की जानिब मतवज्जा हुआ। वैसे तुमने बताया नहीं, नूर और तुम कैसे मिले? नूर घर में कहाँ रहती थी जो इसे मौका मिलता इसे घेरने का? वो अच्छे से वाकिफ था। नूर दानिस्ता तौर पर उससे भाग रही है, तभी पूरे दिन घर ही नहीं आती। उसने सोच लिया था बस एक बार ये शादी की तकरीबात ख़त्म हो जाए, फिर वो उसे अच्छी तरह देख लेगा। अलियान खासा तजस्सुस से दांत पीसते हुए शहरयार से पूछ रहा था, वो भी बमुश्किल होठों पर मुस्कुराहट सजाए। पाकिस्तान में मिले थे हम। शहरयार की हसरत भरी निगाहें एक लम्हे के लिए नूर के वजूद से जुदा नहीं हो रही थी। माना वो बात अलियान से कर रहा था, मगर निगाहों का मरकज अभी भी वो सामने खड़ी लड़की थी, जो जूसों का गिलास देकर कभी किसी को दे रही थी तो कभी किसी को। पाकिस्तान में? अलियान हैरान हुआ था ये बात सुन। और ये मोहब्बत का चक्कर कब शुरू हुआ? उसने खासा सर्द लहजे में इस्तफसार किया। पहली नज़र की मोहब्बत हुई है मुझे मुझे उसकी निगाहें नूर पर ही टिकी थी, जो उसी की जानिब आ रही थी। जूस का गिलास लेकर सिरसिरी से अंदाज में बताता वो आगे बढ़ा। अलियान ने उसे नूर की जानिब बढ़ता देखा। अपनी मुट्ठियां भींची। वो खून के घूंट पी रहा था, इस यकीन के साथ कि बहुत जल्द ये सब खत्म हो जाएगा। आयजा उसके करीब आकर अपनी बाहें उसकी बाहों में डालकर मुस्कुराते हुए उसे बड़े प्यार से देखने लगी। डांस करें? वो बहुत फिदा फिदा रहती थी अलियान पर। मेरा अभी दिल नहीं है। अलियान शहरयार को नूर के करीब जाता देख रहा था। ऐसे में डांस करना तो दूर की बात, उसके लिए गज़बो गुस्से की शिद्दत से सांस लेना भी मुहाल हो रहा था। उसकी गर्दन सुर्ख पड़ रही थी। बस नहीं चल रहा था, या तो नूर को वहां से गायब कर दे या फिर शहरयार का सर फोड़ दे। थोड़ा सा मेरी खातिर? आयजा लचकदार लहजे में बड़े प्यार से मिन्नत करने लगी। मुझे एक जूस का गिलास मिलेगा? वो नूर के पास आकर उसके हसीन चेहरे पर निगाह जमाए इस्तफसार कर रहा था। श्योर। इस लड़की की भूरी आंखों में अभी भी खफगी उरूज पर थी। शहरयार ने जूस का गिलास उठा लिया, क्योंकि उसकी ट्रे खाली हो गई थी। इसलिए वो दोबारा जूस लेने की नीयत से पलटी ही थी कि अचानक उसे पीछे से जोरदार ठुस की आवाज आई। वो चौंक कर वापस पलटी शहरयार की जानिब। अब जब शहरयार के हाथ पर निगाह पड़ी तो वो जख्मी था, उससे खून निकल रहा था। शहरयार! सीमान, नूर, आयजा, जरमीन खातून, मलाइका बेगम सभी एक साथ फौरन परेशान होकर उसकी जानिब आई थी। बाकी दीगर लोग भी हुजूम बनाकर जमा हुए। गिलास इस लड़के के हाथ में टूटा था, जिसके सबब उसके हाथों से मुसलसल खून बह रहा था। ये कैसे हुआ? आयजा फिक्रमंदी से पूछती नजर आई। कोई फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। जरमीन खातून ने तेजी से आवाज लगाई। शहरयार, क्या करते हो तुम? सीमान नूर उसका जख्मी हाथ पकड़कर बोल रही थी। नूर, ये ट्रे मुझे दो और तुम शहरयार के हाथ पर पट्टी करो। मलाइका बेगम उसके हाथ से ट्रे लेकर फौरन ही बोली थी। इस दिन शहरयार ने दावत में सबके सामने नूर को अपनी होने वाली बीवी करार दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मलाइका बेगम देख रही थी कि सीमान नूर उनकी बेटी नूर को कोई अहमियत नहीं दे रही, जिससे वो समझ गई थी कि वो शादी के लिए राजी नहीं। यही वजह थी अब वो नूर को मौका फराहम कर रही थी शहरयार के करीब जाने का, ताकि वो लड़े सबसे नूर की खातिर। मैं? नूर उलझ कर, हाँ तुम। मेरा हाथ जख्मी किया है तो ठीक नहीं करोगी? अभी मलाइका बेगम कुछ कहती, इससे कबल ही शहरयार बोल पड़ा था। बज़ाहिर वो जुमले लोगों को नॉर्मल लगे थे सुनने में, मगर नूर जानती थी वो बहुत गहरा मतलब रखते हैं। अगर जख्मी किया है तो ठीक भी तुम ही करोगी। ठीक कराए बगैर तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। इस नौजवान ने एक एक लफ्ज जताते हुए अदा किया था, वो भी उसकी आंखों में आंखें डाल। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद किया है। नूर दुबदू जताते हुए उसकी हनी रंग आंखों में झांकते दांत पीसते हुए बोली। वाकई तुमने कुछ नहीं किया। उसने बार बार बताया था कि वो मोहब्बत करता है, अनगिनत बार कहा था कि शादी करना चाहता है। उसके बावजूद उसने इंतजार नहीं किया और जल्दबाजी की फैसला करने में उसके बाद वो कैसे इतने आराम से खड़े होकर कह सकती थी कि उसने कुछ नहीं किया? वो कितनी अजियत में था कल से, उसका अंदाजा भी नहीं होगा शायद इस लड़की को। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है और तुम बजाय उसे ट्रीट करवाने के यहाँ खड़े होकर लड़ रहे हो। चलो मेरे साथ, और लड़की तुम भी आओ। सिमान नूर इन दोनों को मजीद लड़ने से रोकते हुए
دبے دبے غصے میں گویا ہوئی، ساتھ ہی انہوں نے نور پر حکم صادر کیا تھا اپنے ساتھ آنے کا۔ مہمانوں کے سامنے وہ دونوں ہی تماشا بنا رہے تھے، وہ کیسے برداشت کر لیتی؟ کمرے میں آتے ہی شہریار آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ ابھی بھی اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ مگر مجال ہے اس بندے کو کوئی پرواہ ہو، اسے دیکھ کر تو یہ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، جبکہ ہاتھ بہت گہرا کٹ گیا تھا، اس کا مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا نا، جس نے زخم دیا ہے وہی ٹھیک کرے گا۔ ملازم کے فرسٹ ایڈ باکس لاتے ہی سیمان نور پھرتی سے اس کے ہاتھ کی پٹی کرنے کے لیے بیٹھنے لگی، مگر وہ بیٹھ پاتی اس سے قبل ہی شہریار بھرمدار آواز میں جتاتے ہوئے کہہ اٹھا۔ سیمان نور بیگم اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی تھی، اس سے پہلے انہوں نے شہریار کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ شہریار، اتنا خون بہہ چکا ہے، بچے مت بنو۔ وہ فوراً ہی جذبت ہو کر غصے سے بولی، مگر وہ کہاں ان کے غصے کو خاطر میں لا رہا تھا۔ شہریار، انہوں نے غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت سے اس لڑکے کو غرایا۔ تم کھڑی کیا ہو؟ فرسٹ ایڈ باکس لوگ کرو پٹی، دیکھ نہیں کتنا خون نکل رہا ہے اس کا۔ سیمان نور کی اپنے لاڈلے بیٹے کے آگے تو نہ چلی، اس لیے نور پر بھڑک اٹھی۔ انہوں نے فرسٹ ایڈ باکس نور کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ علیان، عائزہ، یوسف، ملائکہ بیگم اور غازیان سبھی کمرے میں چلے آئے تھے۔ غازیان واحد تھا جو لڑنے کے ارادے سے آیا تھا شہریار کا دماغ ٹھیک کرنے، مگر ابھی وہ جذبہ ہو کر اس کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ ملائکہ بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر روکا اور اسے کھینچتی ہوئی وہاں سے باہر لے جانے لگی۔ موم چھوڑے مجھے، وہ میری بہن کو تنگ کر رہا ہے، میں اس کا دماغ ٹھیک کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ چپ رہو، وہ پسند کرتا ہے، اسے پرپوز کیا ہے اس نے سب کے سامنے شادی کے لیے نور کو۔ کیا تم نہیں چاہتے تمہاری بہن کی شادی اچھے گھر اور اچھے خاندان میں ہو؟ کیوں بے وقوفوں والی حرکتیں کر رہے ہو؟ ملائکہ بیگم اسے کچن کے رستے سے اس کے کمرے میں لا کر سمجھانے والے انداز میں بولی، میری بہن نہیں پسند کرتی اسے۔ غازیان تیزی سے بھر کر جواب دہ ہوا تھا، مگر میں کرتی ہوں اور میں بڑی ہوں، میں زیادہ بہتر جانتی ہوں میرے بچوں کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا برا۔ بس ملائکہ بیگم کا آنکھیں دکھا کر جتاتے ہوئے یہ جملے ادا کرنا تھا کہ مقابل فوراً ہی طنز کر اٹھا، آپ کے بچے؟ ریئلی؟ کیا واقعی آپ ہمیں اپنے بچے سمجھتی بھی ہیں؟ اگر آپ واقعی ہماری ماں ہوتی نا تو یوں ہمیں سرونٹ کوارٹر میں چھوڑ کر خود مزے سے اس بڑے سے کمرے میں نہ رہ رہی ہوتی ملکاؤں کی طرح۔ آپ کو تو کچھ علم ہی نہیں ہے کہ مجھے اور آپ ہی کو کن اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے اس گھر میں، آپ کو تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ بہت کچھ تھا کہنے کے لیے، بہت شکایتیں تھیں، بہت شکوے تھے، مگر آواز اس قدر بھر آئی تھی آخر میں کہ وہ رونے لگا تھا، اور وہ رونا نہیں چاہتا تھا اس لیے خاموش ہو گیا۔ کس نے کہا نہیں ہے؟ مجھے ہے، تبھی تو میں چاہتی ہوں کہ نور کی شادی شہریار سے ہو جائے، وہ ایک اچھے گھر میں چلی جائے، یہاں پر بیٹھ کر ان لوگوں کے ظلم و ستم نہ سہے۔ تم دونوں ہی مجھے ہمیشہ غلط سمجھتے آئے ہو، کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے میرے حالات کو۔ 2 طلاقیں ہو چکی ہیں، مجھے اب کیا چاہتے ہو تیسری بھی لوں اور بدنام ہو جاؤں؟ کیا میرا حق نہیں ہے زندگی پر؟ تم کیا جانو کتنی اذیت میں ہوں، مگر چپ رہتی ہوں، سوچتی ہوں یہ وقت بھی گزر جائے گا اور پھر اچھے وقت آئیں گے۔ میں دعا کرتی ہوں، یہ دعا ہی تو ہے میری جو نور کو شہریار جیسے لڑکے نے پسند کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مگرمچھ کے آنسو بہانا شروع کر چکی تھی۔ بیٹے کی سب سے بڑی کمزوری اس کی ماں کے آنسو ہوتے ہیں اور وہ اسی کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہی چاہتے ہو نا تم دونوں، صحیح ہے، میں لے لیتی ہوں طلاق، چلتے ہیں واپس پاکستان۔ غازیان بہت چھوٹا تھا، ملائکہ بیگم کی چالاکیوں اور مکاریوں بھری باتوں کو ابھی سمجھنے سے قاصر تھا، یہی سبب تھا کہ ایموشنلی بلیک میل کرنے پر وہ خاموش ہو گیا۔ وہیں دوسری جانب مرتا کیا نہ کرتا، اس نے جل کر ان کے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس لیا اور پٹی کرنے بیٹھ گئی۔ اس کے پائیوڈین لگاتے وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مقابل تکلیف کی شدت سے کرا بھرتا، مگر وہ تو کوئی بت بنے بیٹھا اسے ٹک ٹکی باندھے بے شرموں کی طرح گھورے چلے جا رہا تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ لڑکی نہیں اس کا آکسیجن ہو، کہ دیکھے گا نہیں تو سانس نہیں آئے گی۔ علیان کی آگ لگی ہوئی تھی سر سے پاؤں تک، اس کے نزدیک شہریار حد پار کر رہا تھا۔ نور بھابھی، اس کی باتوں کا برا مت مانیے گا، یہ ذرا نادان اور ضدی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ لڑکیوں کو کیسے پرپوز کرتے ہیں اور کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، اس لیے اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں۔ عائزہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کا بھائی نور کو بہت پسند کر رہا ہے، اس نے سب کے سامنے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن بس اس کا طریقہ غلط تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ نور اس سے اتنی خفا ہے، اس لیے وہ اپنے بھائی کی طرف سے بات بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بھابھی نہیں ہوں تمہاری، نور چہرہ اٹھا کر عائزہ کو دیکھ سپاٹ سے لہجے میں غرا کر بولی تھی۔ سوری، کاٹو تو خون نہ نکلے، کچھ یوں شرمندہ ہوئی تھی بیچاری، تیزی سے معذرت کی۔ نور کے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہی وہ علیان تھا جس کا بے قرار دل سکون میں آیا۔ یوسف نے نور کو آنکھوں ہی آنکھوں میں غصہ نہ کرنے کی تاکید کی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ امیر لوگ دشمن بن جائیں ان کے، جس پر نور نے خون کا گھونٹ پیتے نظر جھکا لی۔ ان دونوں کی آنکھوں ہی آنکھوں میں کنورزیشن والا منظر شہریار کی دل میں مزید آگ بھڑکا گیا تھا۔ یوسف کا نام بہت بار سنا تھا اس نے نور سے، مگر ملا بھی کبھی نہیں تھا اور نہ ہی ملنے کی کوئی خواہش تھی، اور آج جب ملا تو دل ہی جلا تھا۔ فقط نور کے بیہیویئر کو بہت اچھے سے جانتا تھا شہریار، علم رکھتا تھا نور کسی کی سننے والی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ یوسف کی صرف آنکھوں میں کی گئی تاکید کو سن کر نظر جھکا گئی تھی تو بات صاف تھی سمجھنے والے کے لیے۔
بہت اہمیت کا حامل شخص ہے، اور یہ سوچ کر ہی اسے اپنی دل میں سوئیاں چبھتی محسوس ہوئی۔ عائدہ کی پھر مجال نہ ہوئی نور سے کچھ کہنے کی۔ پٹی باندھتے ہی نور یوں اجلت سے کھڑی ہوئی جیسے اس کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا بھی عذاب لگ رہا ہو۔ الیان کے برابر سے وہ یوں گزر کے چلی گئی جیسے اسے دیکھا تک نہ ہو۔ وہ حسین لڑکی ایسے اگنور کرنے لگی تھی الیان فتح راجپوت کو جیسے وہ نظر ہی نہ آتا ہو، اور یہی بات مقابل کو مزید پاگل کرتی تھی۔ اس کا گمان تو یہی تھا کہ نور رونے لگ جائے گی جب اس کی شادی ہوتے دیکھے گی، آگے خود اس سے منتیں کرے گی، مگر توقع کے بالکل برعکس پایا تھا اس لڑکی کو۔ اس کے ساتھ ہی یوسف بھی چل دیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ باہر آتے ہی اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، صاف بتا دیا میں نے اسے کہ منگنی ہو چکی ہے میری، پھر بھی تنگ کر رہا ہے۔ مقابل خاصا جھنجھلا کر جواب دہ ہوئی۔ چھوڑو، بلکہ ہو سکے تو دور رہو۔ اس نے گمبھیر لہجے میں نصیحت کی۔ میں دور رہنے کی ہی کوشش کر رہی ہوں، نہایت جھنجھلا کر بیزاریت سے گویا ہوئی، مگر مجھے لگتا ہے اگر میں یہاں رہی تو یہ تماشے ہوتے رہیں گے، اس لیے میں سوچ رہی ہوں کچھ دن اپنے بوتیک میں ہی رک جاؤں۔ وہاں کمرہ ہے، میں اپنی اونر سے بات کر لوں گی، وہ بہت اچھی ہے، مجھے یقین ہے وہ میری مجبوری سمجھیں گی۔ ہاں ایسا ہی کر لو۔ یوسف حالات کی نزاکت کو سمجھ رہا تھا، اس لیے بغیر کسی مذمت کے راضی ہوا، لیکن ایک بات جو وہ نہیں جانتا تھا وہ تھا نور کا الیان کی شادی والے دن سے دور بھاگنا۔ وہ محبت تھا، کسی پرانے آسیب کی طرح چمٹی ہوئی محبت۔ کیسے اس کی شادی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھ سکتی تھی، کیسے اسے کسی اور کا دلہا بنتے دیکھ سکتی تھی، اس لیے یہاں سے دور چلے جانا چاہتی تھی۔ اس نے یوسف کو نہیں بتایا، مگر وہ پہلے ہی زویا سے بات کر کے آ چکی تھی بوتیک کے کمرے میں شفٹ ہونے کی، اور زویا نے اجازت بھی دے دی تھی۔ ہم جینٹس کے کپڑے بھی سلائی کرتے ہیں؟ نور کے سوال کرتے ہی زویا مسکرائی۔ نہیں، یہ ایک راہگیر کا ہے، اصل میں ان کا بٹن مجھ سے ٹوٹ گیا تھا، زویا بٹن ٹاکتے ہوئے بتا رہی تھی۔ شرٹ تو دیکھنے میں برانڈڈ معلوم ہوتی ہے، پھر بٹن اتنا کچا کیسے؟ وہ بسمہ تھی جس نے سوال کیا، اور یہی وہی سوال تھا جو نور اور زویا دونوں کے ذہن میں تھا۔ شاید پرانا ہو اس لیے زویا اندازن بولی۔ ڈیزائن تو نیا ہے، بسمہ فوراً بولی تھی، شرٹ کی آستین کو پکڑ کر انگلی اور انگوٹھے کے درمیان مسلتے ہوئے۔ وہ کپڑا چیک کر رہی تھی، ہو سکتا ہے جس نے دیا اسی نے پرانا بٹن لگا کے دیا ہو، ویسے بھی وہ بتا رہے تھے کہ کسی کا تحفہ ہے۔ زویا نے لاپرواہی سے بولتے ہوئے اپنے دانتوں سے جھک کر دھاگا کاٹا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے صرف تم سے بات کرنے کا بہانہ ہو۔ بسمہ نے زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے چھیڑا۔ ہائے، پھر تو بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں محترمہ شادی شدہ ہے۔ نور نے بھی شرارت میں فوراً ہی اپنا حصہ ڈالا۔ کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اوکے؟ زویا نے ان دونوں کی بات کو مذاق میں اڑایا۔ یہ تو ہو گیا، میں ایک کام کرتی ہوں، انہیں کال کر کے بول دیتی ہوں وہ آ کر لے جائیں۔ نور تم یہیں رکنے والی ہو نا؟ وہ آئے تو انہیں دے دینا، مسٹر مرتسم نام ہے ان کا۔ زویا نے اس شرٹ کا بٹن لگانے کے بعد اسے طے کر کے نور کے حوالے کر دیا تھا۔ اوکے، لیکن اگر وہ تمہارے چکر میں ہوئے اور ان کا دل ٹوٹ گیا مجھے دیکھ کر تو؟ وہ ایک آنکھ دبا کر شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ تو بتا دینا کہ میں شادی شدہ ہوں، مگر تم اور بسمہ کنواری ہو، یہاں پہ چانس مار لیں۔ ویسے بندہ واقعی ہینڈسم ہے، زویا نے آخری جملے پر شوخی سے ایک آنکھ دبا کر فوراً ہی جواب دیا۔ کتنا بھی ہینڈسم ہو، اس کا دل میرے یوسف جیسا بڑا نہیں ہو سکتا، نور بڑے مان سے بولی تھی، جس پر بسمہ اور زویا دونوں نے او او کی آوازیں نکال کر اسے چھیڑنا شروع کر دیا تھا۔ لڑکیاں بھی بلا کی چچوری ہوتی ہیں، مگر اس کا علم صرف ان کی دوستوں کو ہوتا ہے۔ ویسے بسمہ ابھی بھی باقی ہے آپشن میں۔ وہ نور تھی جس نے بسمہ کو ہائی لائٹ کیا۔ بسمہ تو صرف ہائی لائٹ ہونے پہ ہی بلش کرنے لگی تھی۔ بھائی ہماری دلہن تو تیار لگتی ہے، زویا نے اسے بلش کرتا دیکھ فوراً ہی ٹانگ کھینچی۔ میں نے تو دیکھا بھی نہیں ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ وہ اس قدر شرمیلی نکلے گی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ نور اور زویا کو اس کے گال سرخ پڑ گئے تھے صرف ذکر سے ہی، جس پر اسے مزید چھیڑتے ہوئے نور اور زویا کو بہت لطف آ رہا تھا۔ میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی، اس لیے بسمہ جب وہ آئے تو انہیں تم واپس کرنا۔ نور نے یہ کہتے ہوئے شرٹ اب بسمہ کو تھما دی تھی، جسے بسمہ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ پکڑا، فوراً سامنے ٹیبل پر پٹک دی۔ نور اور زویا اس کے عمل پر فوراً ہی مذاق اڑا کر تالی مارنے لگی تھی۔ چلو میں فون کر دیتی ہوں، وہ آ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے زویا نے اب سیل ٹیبل سے اٹھا کر مسٹر مرتسم کا نمبر ڈائل کیا۔ 2-3 کال کے بعد ہی کال کنیکٹ ہوئی۔ ہیلو مسٹر مرتسم؟ جی، دوسری جانب سے بھرمدار آواز ٹکرائی۔ میں زویا بات کر رہی ہوں، آپ کی شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا تھا، میں نے اسے جوڑ دیا، آپ چاہیں تو آ کر لے جائیں، میں آپ کو اپنے بوتیک کی لوکیشن سینڈ کر دیتی ہوں۔ ابھی تو میں کام سے باہر آیا ہوں، میں ابھی لینے نہیں آ سکتا، اسے اپنے پاس رکھیں، میں فری ہو کر آپ سے کچھ دنوں بعد خود ہی کانٹیکٹ کر لوں گا۔ اوکے۔ زویا نے فقط ایک لفظی جواب دے کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کیا ہوا؟ بسمہ نے تیزی سے پوچھا۔ کہہ رہے ہیں کہ باہر گئے ہوئے ہیں، جب فری ہوں گے تب لیں گے، چلو رکھ دو اسے سنبھال کر۔ زویا کے سنجیدگی سے کہتے ہی نور فوراً بولی۔ او بسمہ، تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا دیکھنے کے لیے۔ وہ بسمہ کو ابھی بھی چھیڑنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ بس کرو اب، مانا سنگل ہوں مگر اتنی شدید بھی نہیں کہ بغیر دیکھے بندے پہ فدا ہو جاؤں۔ بسمہ نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور شرٹ اٹھا کر سنبھال کر الماری کے اندر رکھ دی، جبکہ زویا اور نور کو تو اب ایک مزیدار ٹاپک مل گیا تھا بسمہ کو چھیڑنے کا۔ ویسے ڈنر پر چلیں؟ بسمہ نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ نو، میں نے آرے سے کہا ہے کہ گھر پہ ساتھ کھائیں گے، چاہے اسے کتنا بھی لیٹ ہو جائے آنے میں، سو سوری گائز۔
زویا نے فوراً ہی معذرت کر لی تھی۔ نور زویا کے متعلق نہیں جانتی مگر بسمہ جانتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ خوش ہوئی تھی یہ دیکھ کے کہ زویا خوش ہے، ورنہ اسے یاد نہیں پڑتا کہ یادداشت جانے سے پہلے اس نے زویا کو کبھی اس طرح خوش دیکھا ہو، وہ بھی عارض ملک کے معاملے میں۔ اوکے، پھر ہم فورس نہیں کریں گے، ہم سنگل پارٹی چلے جاتے ہیں۔ بسمہ نے نور کی گردن میں اپنی باہیں ڈال کر مسکراتے ہوئے کہا۔ آج علیان کی شادی کا دن تھا، وہ دن جب وہ دلہا بنے گا۔ اس دن سے ڈھیروں خواہشات وابستہ تھی نور کی، لیکن کچھ چیزیں نصیب میں نہیں ہوتی نا، نصیب میں نہیں کچھ چیزیں نہیں ہوتی نصیب میں، تو کیا کیا جائے؟ وہ جانتی تھی اگر اکیلے رہے گی تو بہت روئے گی، اس لیے دانستہ طور پر آج کا دن دوستوں کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ اس کے نزدیک اس کے ہونے یا نہ ہونے سے وہاں راجپوت مینشن میں کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ چلو تو پھر تم دونوں چلی جاؤ، میں اپنے گھر کے لیے نکلتی ہوں۔ ابھی وہ یہ کہہ کر آگے ہی بڑھی تھی کہ کچھ یاد آنے پر دوبارہ پلٹی۔ کل کے لیے دن خالی رکھنا، آریز کی سالگرہ آ رہی ہے تو میں اسے گفٹ دینا چاہتی ہوں، ساتھ چلیں گے شاپنگ پر، اس نے بسمہ سے کہا۔ پھر نور کی جانب متوجہ ہو کر، نور تم تو چلنا چاہو گی شاپنگ پر؟ نہیں، کل یہاں سے واپسی پر غازیان کے ساتھ کوچنگ جانا ہے، اس کی ٹیچر بلا رہی ہیں۔ اوکے، نو پرابلم، زویا نے مسکراتے ہوئے کہا اور چل دی۔ بائے۔ زویا اپنے گھر اور نور و بسمہ ریسٹورنٹ کے لیے نکل گئی تھی۔ اس کی بہن کی شادی کا دن تھا، اتنے کام تھے کہ سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں مل رہی تھی، لیکن کہتے ہیں نا جب مرد محبت میں ہوتا ہے تو کتنا بھی مصروف ہو اپنی محبوبہ نہیں بھولتا، اس کا بھی یہی حال تھا۔ وائٹ شیروانی اس کی گوری رنگت پر الگ ہی جچ رہی تھی، کتنی ہی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا وہ حسین لڑکا۔ وہ امیر بھی تھا اور خوبصورت بھی، یقیناً بہت سے دلوں کی دھڑکن تھا وہ۔ برازیلیا کا مشہور بیچلر، سیمان نور کا اکلوتا بیٹا، کون سی لڑکی ہوگی بھلا جو اس کے اسٹیٹس پہ نہ مرتی ہو، مگر اس کی ہنی رنگ آنکھیں متلاشی تھیں۔ آخرکار وہ لمحہ آن پہنچا تھا جب علیان اور عائزہ کا نکاح ہوا اور شہریار نے اپنے دل کے ٹکڑے کو علیان کے ساتھ رخصت کیا۔ عائزہ صرف بہن تو نہ تھی، وہ دوست تھی، بچپن کی ساتھی۔ ان کا تو ٹوم اینڈ جیری سے زیادہ گہرا رشتہ تھا۔ عائزہ کے سامنے وہ اکثر کہتا تھا میں نہیں روؤں گا تیری رخصتی پر، اور اس نے جیسے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، وہ نہیں رویا، ایک آنسو نہیں بہایا۔ اس کی آنکھوں میں سے ودا کرتے وقت، ہاں یہ الگ بات ہے آنکھیں سرخ تھیں اس کی۔ کہاں ہو، لوکیشن سینڈ کرو۔ نور بسمہ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد واپس آ گئی تھی۔ اب وہ اکیلے لیٹی ہوئی تھی کمرے میں، وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی، آج کی رات جیسے کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل موتی بہہ رہے تھے جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اب سرخ پڑ گئی تھی۔ اسے کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی، کسی اپنے کی جس کے سینے پہ سر رکھ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو سکے، اسے بتا سکے وہ کتنی تکلیف میں اس وقت۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ سناٹے دار کمرے میں اس کے سیل کی رنگ گونجی۔ بغیر نام دیکھے اس نے یوں ہی کال ریسیو کر کے سیل کان سے لگا لیا، یہ سوچ کر کہ غازیان ہوگا۔ اس وقت اس کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی ہو دوسری جانب، وہ بس بات کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکی کے رنج و غم کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اسے لگ رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ سیل کان سے لگاتے ہی جب شہریار کی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ جھنجھلا گئی۔ وہ آخری شخص تھا جس کی اس لمحے وہ آواز سننا چاہتی تھی۔ کیوں؟ نہایت سنگ دلی سے استفسار کیا، جبکہ وہ محسوس کر رہی تھی شہریار کی آواز بہت الگ تھی آج، بہت بھرائی سی، جیسے رو رہا ہو۔ لوکیشن سینڈ کر رہی ہو یا ہیک کروں؟ سیدھی بات، نو بکواس والی کہانی تھی اس لمحے شہریار کی۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ نور اٹھ کر بیٹھتے جذبہ ہو کر استفسار کرنے لگی۔ نہیں، میں اپنی شرافت کا ثبوت دے رہا ہوں۔ شرافت؟ ہیک کرنے کی دھمکی دینا شرافت کب سے ہونے لگی؟ وہ احتجاجاً فوراً بگڑ کر بولی۔ بغیر بتائے بھی کر سکتا تھا، پہلے سے وارن کر رہا ہوں تو شرافت ہی ہوئی نا۔ اس نے اپنی شرافت کا فلسفہ بیان کیا، جسے سن مقابل جذبہ ہو کر دانت پیسنے لگی۔ تمہاری تو میں، وہ غصے سے بھپر کر ابھی بولنے ہی لگی تھی کہ مقابل تیزی سے بات کاٹتے ہوئے، گالی مت دینا، خاص طور پہ تب جب میں سامنے نہیں ہوں۔ کیوں؟ سامنے ہوتے تو کیا کر لیتے؟ انداز چیلنجنگ تھا پوچھنے کا۔ میں بولنے سے زیادہ کرنے پہ یقین رکھنے والا بندہ ہوں، اس لیے اگر جاننا ہے کہ میں کیا کرتا تو میرے سامنے گالی دینا۔ جس طرز میں کہا گیا تھا اسی میں جواب ملا تھا۔ اس کی آواز میں اس قدر بھرم تھا کہ نور مزید کچھ نہ کہہ سکی اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ صرف 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ بوتیک کا دروازہ بجنے لگا۔ نور دروازے کے نوک ہونے پر فوراً ہی باہر نکل کر آئی تھی کمرے سے، اور جب وہ دروازے پر پہنچی تو دروازے کے باہر شہریار کو کھڑا دیکھ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے واقعی ہیک کر لی تھی لوکیشن۔ 1-2 بار تو اس نے بہت تمیز سے نوک کیا، لیکن تیسری بار اس نے زور سے ہاتھ مارا تھا۔ نور کو ڈر تھا کہ کہیں وہ شیشے کا دروازہ توڑ ہی نہ دے، اس لیے مجبور ہوئی دروازہ کھولنے پر۔ بس دروازہ کھولنا تھا کہ وہ اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے نور کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور پیچھے مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ نور احتجاج کر پاتی اس سے قبل ہی اس کا نازک ہاتھ اپنی جنونی گرفت میں لے کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ نور کی آنکھیں شوق سے پھیلی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ شہریار، میں بتا رہی ہوں، تم نے میرے ساتھ اگر زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں… ابھی وہ اپنے کلائی اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخ ہی رہی تھی کہ وہ اسے لے کر صوفے پر بیٹھا۔ یہ ان کے بوتیک کا بڑا سا روم تھا جہاں آنے والے کسٹمرز کو بٹھایا جاتا تھا۔ نور کے ذہن میں انگنت وسوسے چل رہے تھے کہ وہ بگڑا ہوا امیر زادہ ہے، ریجیکشن برداشت نہیں کر سکا، اس لیے زبردستی کرنے چلا آیا، ورنہ اور کیا وجہ ہو سکتی تھی اتنی رات کو آنے کی؟
یہ خیال آتے ہی اس کی جان ہوا ہوئی، وہ پہلے سے زیادہ احتجاج کرتے ہوئے اس کے برابر سے اٹھنے لگی تھی جب شہریار نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر ہلنے سے روکا۔ تم میرے ساتھ کیوں زبردستی؟ اس سے پہلے نور مزید کچھ کہتی، وہ اس کے کندھے سے سر ٹکا گیا۔ عائزہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی نور۔ ہزاروں وسوسے چل رہے تھے اس کے ذہن میں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ اپنی بہن کی رخصتی کا غم منانے کے لیے بھی اس کے پاس آ سکتا ہے۔ ایسا کون کرتا ہے؟ مگر وہ نہیں جانتی، شاید اس نے کبھی کسی مرد کی سچی محبت دیکھی ہی نہیں، ورنہ وہ جانتی ایک مرد اپنے غم کے وقت اپنی پسندیدہ عورت کے پاس ہونا ہی پسند کرتا ہے، اسی کے کندھے پہ سر رکھ کے اپنا غم سنانا پسند کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے نہیں ٹوٹتا، وہ صرف اپنی منچاہی عورت کے سامنے ٹوٹتا ہے۔ نور ساکت سی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے وہ رخصت نہیں ہوئی، میرے دل کا کوئی ٹکڑا چلا گیا۔ پتہ ہے جب وہ میرے سینے سے لگی تھی نا آخری بار رخصت ہوتے وقت، تو مجھے لگ رہا تھا میں سانس نہیں لے پاؤں گا۔ بہت مشکل تھا میرے لیے وہ وقت، مجھے اندازہ نہیں تھا مجھے اتنی تکلیف ہوگی۔ اس کے جانے سے مقابل بول رہا تھا اور وہ حسین لڑکی چپ چاپ سن رہی تھی۔ بہن ہے تمہاری، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن دل چھوٹا مت کرو، وہ دور نہیں گئی، تم مل سکتے ہو اس سے۔ اس کا بھی ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ جانتی تھی بہن بھائیوں کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، مگر گھر میں نہیں ہوگی، وہ کاٹے گا گھر اس کے بغیر۔ مجھے عادت ہے اس کی چچے پیپے سننے کی 24 گھنٹے، پورے گھر کی رونق تھی وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے ہی جواب دے رہا تھا۔ اس لڑکی کی نازک کلائی ابھی بھی اس کی گرفت میں تھی، لیکن اس کی باتیں سننے کے بعد نور اسے چھڑانا بھول بیٹھی۔ وہ کتنا پیارا بھائی ہے، یہ سوچ نور بے اختیاری مسکرانے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے غازیان کو دیکھ رہی ہو شہریار میں۔ کیا سارے بھائی اتنے ہی پیارے ہوتے ہیں؟ چلو کوئی نہیں، تمہاری بہن تو اتنے قریب ہی گئی ہے، تم آ جانا روزانہ ملنے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، وہ تو میں ویسے بھی آؤں گا، اپنے گھر کی رونق بھی تو لے کر جانی ہے میں نے وہاں سے۔ اس کے کہتے ہی نور کا موڈ چینج ہوا۔ شہریار، اگر تمہیں یہی باتیں کرنی ہے نا تو تم جا سکتے ہو، میں نے تمہیں یہ فالتو باتیں کرنے کے لیے اندر آنے نہیں دیا۔ وہ فوراً ہی اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ ایکسکیوز می، تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ تم نے مجھے آنے دیا ہے؟ میں خود آیا ہوں اور میں کہیں نہیں جانے والا۔ یہ غلط فہمی نکال دو اپنے ذہن سے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ اس نے نور کے کندھے سے آرام سے اپنا سر اٹھایا، جیسے وہ چاہتا نہ ہو لیکن نور کی باتیں اسے مجبور کر رہی ہوں۔ سر اس کے نازک کندھے سے ہٹانے پر جس پر وہ جھنجھلایا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دانت پیستے ہوئے اسے جتا رہا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتی۔ شہریار، ان بھوری آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ نور اسی کے طرز میں دو بدو نام پکارا۔ دفع ہو تم یہاں سے۔ وہ غصے سے چیخی تھی۔ اب گالی نہیں دو گی منہ پر؟ وہ زبان کی نوک گال پر لگا کر نہایت پلے فل انداز میں آنکھوں ہی آنکھوں میں چیلنج دیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نور بے وقوف نہیں تھی جو اس کی ڈیولش مسکراہٹ کو نظر انداز کر جاتی۔ میں گالیاں نہیں دیتی، نہایت بھرم سے کہا۔ وہ الگ بات ہے دل میں ڈھیروں ڈھیر گالیاں دے رہی تھی وہ اسے۔ واقعی؟ مقابل پلے فل انداز میں اس کے حسین چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کر اس کی نزدیکی کے سبب نور کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ بالکل، ورنہ ڈرتی نہیں ہوں تم سے۔ اپنا بھرم قائم رکھتے وہ آنکھیں چھوٹی کر مقابل کو گھوری سے نوازتے ہوئے فوراً ہی غرا کر بولی، تو میں سکھا دوں، فیوچر میں کام آئے گی۔ ویسے بھی تمہارے بہت اپنے لہجے میں خاصا ہمدردی اور اس کی فیوچر کی فکر سموئے۔ وہ سفید شیروانی میں ملبوس حسن سے مالا مال نوجوان فوراً ہی مدد کرنے کے لیے تیار ہوا تھا۔ شرم آتی ہے تمہیں؟ تم مجھے گالیاں سکھانے کی بات کر رہے ہو؟ نور اس بندے کی عقل پہ حیران تھی۔ کیا پتہ تھی شہریار جنجوا راجپوت تو اپنی بندی کو سکھا رہا ہوں، کسی اور کو تھوڑی۔ اور جب مجھے پتہ ہے اس نے دینی ہی مجھے ہے فیوچر میں، تو پھر مجھے کائے کی ٹینشن؟ وہ ڈھڈی فوراً ہی فقرانہ گویا ہوا، تو تم چاہتے ہو میں تمہیں فیوچر میں گالیاں دوں؟ نور اس کی رٹائی کا فلسفہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے، بالکل، محبت تو دو گی نہیں تو تمہاری گالیوں سے ہی کام چلا لوں گا، مگر رہوں گا ساتھ ہی۔ اس کا لہجہ قطعی تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد نور کی ایک تپ چڑھ رہی تھی تو دوسری اتر رہی تھی۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب آپ جانا پسند کریں گے پلیز؟ دانت پیستے ہوئے بمشکل اپنا غصہ قابو کر آواز کو حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ الفاظ میں پلیز کا استعمال تھا، مگر لہجے میں منت کہیں نہیں تھی، صرف غصہ تھا جو جبراً قابو کیا جا رہا تھا۔ نہیں، صاف انکار کیا۔ ہاں، نور پینک ہو کر، میں نہیں جا رہا آج گھر، وہ ضدی بچے کی طرح کہتا وہیں لیٹنے لگا۔ اس کا سر یقیناً نور کی گود میں ہوتا اگر وہ چونک کر بروقت فوراً سیدھی ہو کر کھڑی نہ ہوئی ہوتی۔ یہ میرے کام کی جگہ ہے، تم یہاں نہیں سو سکتے۔ اس کا دل چاہا شدت سے کہ اپنا سر پیٹ لے۔ آخر اس بندے کا مسئلہ کیا ہے؟ کہاں لکھا ہے مجھے دکھاؤ۔ اس قدر بھرم سے پوچھا کہ اگر مقابل نے دکھا دیا تو جیسے چلا جائے گا شرافت سے۔ کیا؟ الجھ کر۔ یہی کہ میں یہاں نہیں سو سکتا۔ وہ اپنی لمبی انگلیوں کو سرخ ہونٹوں پر رکھ کر جمائی لیتے نہایت خوف سے بولا، یہ لکھا، اب جاؤ۔ نور اس کی بات سن فوراً ہی وہاں سے گئی۔ سامنے موجود ڈیسک کی دراز میں پین اور نوٹ بک نکالا اور پھر اس پر تیزی سے قلم گھسیٹا، پھر شہریار کے پاس لا کر اس صفحے کو اسمارٹ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے دکھانے لگی۔ واو! چلو دیکھتے ہیں جی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔